वसल्लम की दात बाबरकात पे दुरूद व सलाम ला इंतहा जनाब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ों रहमतें नाज़िल हों। आमीन। मोहतरम, मेरा दिल तो था किसी और बात पर गुफ्तगू करता, लेकिन जिस बच्चे ने कुरान करीम की तकमील की है, उस बच्चे ने जिन आयतों की तिलावत की है, उसके एक एक हरफ में पूरा दीन है। तो मेरे दिल में आई कि तो इसी पर बात कर लेते हैं। सिबगा कहते हैं रंग को, सब्बाग कहते हैं रंग करने वाले को या रंग बेचने वाले को। कुरान दिलों को रंग देता है। गलतियां, खुदाइयां, खामियां उलमा भी हैं, हम भी इंसान हैं, बशरी तकाज़े हैं, कमजोर हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, ये दुनिया ऐसा खारदार जंगल है, जो बड़ा भी बच के चला है उसे कांटा झाड़ी का जरूर चुभा है। कोई बच नहीं सकता इल्ला मन असमहुल्लाह, वो बचता है जिसे अर्श वाला खुद बचा ले, वरना ये ऐसा खारदार कांटों वाला जंगल है। एक आजमाइश से निकलता है, दूसरी सामने खड़ी होती है, उससे निकलता है, तीसरी सामने खड़ी होती है, उससे निकल नहीं पाता, चौथी आजमाइश घेर लेती है। घिरे हुए हैं हम। लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगा, जैसा भी होता है कि आलमे दीन, उसकी कोशिश ये होती है कि लोगों पर अल्लाह के दीन का रंग चढ़ा दे। सिबगतुल्लाह, सिबगा कहते हैं रंग को, यानी अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रंग चढ़ा के दिखाया। ऐसा रंग चढ़ाया कि सहाबा की चमड़ियां तो काफिरों ने उतार ली, लेकिन वो रंग नहीं उतरा। और फिर दोबारा सहाबा के दिलों में जंग भी नहीं लगा। आज तो बड़ी आसानी से लोग सहाबा की गलतियां निकालते हैं ना। मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हैं बड़े बदनसीब और बदबख्त भी हैं। उनकी गलतियां निकालना, मैंने तो तौफीक इलाही रंग चढ़ाया, फिर उन्हें जंग नहीं लगा दोबारा। वो ऐसा रंग नहीं है कि किसी मौसम के असरात उस पर असर कर जाए और वो जंगलूद हो जाए, फिर ऐसा रंग नहीं है वो। आप देखें, सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक ग़ज़वे के अंदर है, तो दो भाई थे, चचा ज़ाद और ताया ज़ाद। जब वो जंग खत्म हुई तो जख्मियों को देखना शुरू किया, तो एक भाई कहता है, मैं पानी लेके निकलूं, मुझे अपने चचा का बेटा नजर नहीं आ रहा, जरा सहाबा का रंग देखें कैसा चढ़ा है उन पर। पानी पास है, लेकर गए हैं, आगे जो चचा ज़ाद है वो जख्मी है और हालत नज़ा में है। हदीस में क्या आता है, जब आदमी हालत नज़ा में हो तो उसके मुंह में पानी डालते रहना चाहिए। क्यों? इसलिए, बल्कि कुरान में है कि शैतान उसके सामने पानी लेकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि कलमे का इनकार कर दे, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूं। अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह खात्मा ईमान पर करे। अगर हमारे अमाल पर मामला हुआ तो नजात बड़ी मुश्किल है। मामला हमारा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, हमारे मामला बहुत बिगड़े हुए हैं।
بس اللہ نے فضل ہی طلب کرو، اس کے فضل کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں نا پڑیا ہوتا جانیے جدھر توڑ چڑھے، باقی معاملہ ہے خطرناک۔ ہاں میں اپنی بات کرتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں ہم اپنے گناہوں کو بھی دیکھتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں اس کی توفیق ہو تو آنکھ میں آنسو آتا ہے، ورنہ نہیں آتا۔ دل سخت ہو چکے ہیں ہمارے، تو پھر میں کبھی اللہ سے ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ یہ تو ہے میرے گناہ، لیکن تو نے جب ساری چیزیں بنا لی تھی نا تو نے کہا تھا میری رحمت ہر چیز پر غالب رہے گی۔ یا اللہ میں تو صرف تیری رحمت کا آسرا لیے ہوئے بیٹھا ہوں، صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ تیری رحمت غالب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حساب شروع ہو گیا نا، جس کا بھی بچے گا نہیں ہے، ہم حساب دے ہی نہیں سکتے، اس قابل ہی نہیں ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا، صحابی پانی لے کر کے تو دیکھا وہ آدمی نزا ہے، نزا کے عالم میں قریب سے آواز آئی پانی۔ اب دیکھیں صحابی کی ہوش کتنی ماشاءاللہ ٹھیک تھے، کہنے لگے میں نہیں وہ، یہ ہے رنگ۔ اب وہاں جب لے کے گئے پانی تو وہاں پہنچنے تک وہ شہید ہو چکے تھے، جلدی سے واپس آئے تو وہ دوسرے بھی شہید ہو چکے تھے، اپنے چچا کے بیٹے کے پاس آئے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ ایثار کا سبق انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہے صبغۃ اللہ، اپنی حاجت کو روک لینا اور دوسرے بھائی کی حاجت کو پورا کر دینا۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کوشاں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ اپنی رحمت و مدد کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار رہتا ہے۔ صبغۃ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو رنگ دیا اللہ کے رنگ سے، ایسے رنگے گئے پھر وہ رنگ اترا نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک صحابی ہے مکہ میں، انہیں سولی دینے لگے، سولی پر چڑھانے لگے، تو کسی بدبخت نے کہا تو یہ سوچ سکتا ہے کہ تیری جگہ پر اگر محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا بد نصیب تو یہ بات کہتا ہے، میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میں زندہ ہوتا رسول اللہ کے پاؤں میں کانٹا چھو جاتا۔ یہ تھا صبغۃ اللہ۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ غصہ نہ کرنا، ہم تو دکان پہ بیٹھے رہتے ہیں، گاہک آئے ہیں، نماز چاہتی ہے پڑھ لیں گے، عصر تک ٹائم ہے، کوئی بات نہیں پڑھ لیں گے۔ اللہ کے ولی جو تیرا رزق ہے ساتھ والا دکاندار نہیں کھائے گا، اصلاح کرو اپنی۔ پھر اکثر میں کہتا ہوں مغرب کی نماز کے بعد دوسرے دن کا رزق شروع ہو جاتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 11 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، حکم کی عائشہ کی نماز پڑھ کے اچھا نہیں سوتے، بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جائیں گے 11 بجے قریب جا کے کھانا کھائیں گے گھر، نہ بچوں کا ہوش، نہ بیوی کا ہوش، نہ بچوں کے حقوق کا خیال، نہ بیوی کے حقوق کا خیال، منہ دوسری طرف پھیرا، تھکے ہارے سو گئے۔ آپ کو پتا ہے آپ کی اس غلطی کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا، پوری فیملی کو بھگتنا پڑے گا، پورے خاندان کو بھگتنا پڑے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بعد رسالت میں ایک عورت آئی. سن لے مسئلہ یہ ہے صبغۃ اللہ. میں سمیٹ لیتا ہوں درس کو. ایک عورت آئی, اس نے اپنے خامد کی شکایت کی, اور شکایت بھی یہ نہیں کی کہ وہ کام ہی کرتا رہتا ہے, کاروبار ہی کرتا, فرمایا یہ نفل ہی پڑھتا رہتا ہے صوفی, اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیوی بھی ہے گھر میں. اب کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بلایا, وہ بلا کے اسے کہا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. آپ تو حکیم تھے نا, بات کرنے کا آپ تو رنگ چڑھاتے تھے نا, فتوا نہیں لگا دیا. کہا تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے, تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. یہاں سے بات شروع کی ہے. تو آدمی کے جسم کا اس پر حق ہے. اگر جسم کا حق نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. آپ اس حدیث پر غور کریں کیسا رنگ چڑھایا ہے. اور قرآن کے بعد کی الایام منکم والصالحین من عبادکم من امائکم وعبادکم. آگے پیچھے دیکھیں, نکاح کرو نکاح. اچھا نکاح کر دیا پھر پتہ ہی نہیں, رات کے 12 بجے تک بیٹھے ہوئے دکانوں پر. کیوں بیٹھے ہوئے بھائی؟ اپنا رزق بڑھا رہے ہو, یوں نہیں بڑھتا. میرے پاس ایک بندہ ہے, مجھے کہنے لگا پتہ نہیں معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں روزی کے. تو فوراً میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آئی, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. فوراً میرے ذہن میں یہ آتا ہے. میں نے کہا تیری نماز کا کیا عالم ہے, کیا حال ہے تیری نماز کا؟ کہنے لگا سستی ہے. میں نے قرآن نے وظیفہ بتایا ہے روزی کے لیے. کہنے لگا کیا؟ میں نے قرآن کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز کا حکم کر, خود بھی پڑھ, اپنے عیال کو بھی پڑھا. لا نسألک رزقا, ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے, نحن نرزقک, ہم تمہیں رزق دیں گے. یہ ہے میں نے کہا وظیفہ, یہ ہم پڑھتے نہیں. پھر اس کے ساتھ وظیفہ کیا بتایا, مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کو 10 سورہ واقعہ پڑھ, اللہ تیرے رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے تو کیا کرے؟ نماز پڑھے. پہلے کیا کرے؟ یہ قرآن کا حکم ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تیری عاقبت بھی اللہ اچھی کر دے. یہ ہے میرے بھائی صبغۃ اللہ. اس طرف آئیں, صبغۃ اللہ کی طرف آئیں. پھر آپ دیکھیں اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو دھو دیا, رنگ بھی چڑھایا اور دھویا بھی. بس آخری بات کر کے میں بات سمیٹ لیتا ہوں. منگل کو میں آتا ہوں یہاں پر سمیرا ہوتا ہے مستقل عصر کی نماز کے بعد. ایک آدمی آیا, آگے اندر جی تو کرتا ہے ایمان لے آؤں لیکن میری کچھ شرائط ہیں. اسی ہوتے تھے فتوے لانے شروع کر دیتے. پر میں کیا شرائط ہیں؟ یعنی چوری نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے کہا چلو کوئی بات نہیں, آگے چلو. یا بے حیائی نہیں چھوڑ سکتا, پر میں چلو آگے چلو. فلانا کام نہیں چھوڑ سکتا, پر میں چلو آگے چلو. یہ بھی برائی نہیں چھوڑ سکتا, یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا, پر میں آگے چلو. اور میں ساری باتیں تیری منظور ہیں, ایک وعدہ تو کر لے. اللہ کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں پر رنگ بھی چڑھایا اور دلوں کو دھو بھی ڈالا. تو کیا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صرف نا سچ بولنا ہے. تو صرف کیا بولنا ہے؟ ایک ہی گولی دی ہے, یہاں کے ڈاکٹروں کی طرح نہیں ہے. ایک گولی مرض کی ہوتی ہے اور 20 گولیاں میڈیکل ریپ والے لے کے ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر کھا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. ہماری تو روزی روٹی کا حال کوئی نہیں. پتا ہوتا ہے اس ڈاکٹر کو جو کچھ میں لکھ کے دے رہا ہوں یہ حرام کر رہا ہوں میں اس غریب مسکین کے ساتھ. اس کی صحت کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کے گردے پھیل ہو سکتے ہیں, اسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور بدبخت یہ حرکت بھی کر رہا ہے.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں تو ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہے جی, اپنی پڑی ہوئی. میں اکثر کہا کرتا ہوں اور مشیتاں آنے پھر بھی تمہیں بندے دے پتر دیتے ہیں. یہ چیز سن, یہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی سن. آکسفورڈ ایڈا منہ کٹے ہاتھ بلا کے کہتے ہیں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے. یہ آکسفورڈ والے جو لاہور میں ہو رہا ہے یہ دیا ہمیں کیا حشر کر دیا اس ملک کا؟ سونے ہیرے جیسا ملک. آج بھی اللہ کے کروڑوں یہاں میں ہوتے ہیں اس ملک میں. کیا کر دیا انہوں نے؟ آج بھی مساجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے والے, آپ کے بچوں کی تربیت کرنے, کیا بھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی آپ یہ نہیں کہتے, لیکن یہاں 1% غلطی ہوتی ہے, وہاں 99% غلطیاں ہوتی ہیں. یہ فرق ہے, غلطی کا بھی فرق ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل ٹھیک ہے, ساریاں جالتا نے ایک وعدہ کرنا ہے. کیا فرمایا؟ کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا. اس نے کہا میرا وعدہ ہے. کیسی ایک گولی دی ہے یار, کیسی ایک ہی پوری دی ہے, ایک ہی خوراک دی ہے, دوبارہ کسی خوراک کی ضرورت نہیں پڑی. ٹھیک ہے نا جی. اب چڑھ گیا نا رنگ, دل بھی دھو دیا اللہ نے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. دسو نا اللہ کے رنگ نال چنگا رنگ کیڑا ہے؟ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. جب تم اللہ کے غلام بن جاؤ گے پھر اللہ کی مدد بھی آتی رہی. یا باہر نکلے یہ سال تو یار تیری نہ چھڑ دے. یار تو کہتے نا انہیں آ گیا یار. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے, میں ایک وعدہ کر رہا ہوں. کیا وعدہ ہے؟ میں نے سچ بولنا ہے. میں یہاں غلطی کر کے جاؤں گا, وہ پاک باغ لوگوں کی جماعت, وہ پاک دامن لوگوں کی جماعت, وہ اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے لوگوں کی جماعت, میں وہاں جا کے یہ کہوں گا کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں, تو یار میری کیا عزت ہوگی.